हम और आप जिन मकासद के लिए बैठे हैं वो बहुत ही अहम मकासद हैं और वो अकेले अमल में नहीं आ सकते। अकेले हम या आप में से कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसलिए हम सारे उलमा की जो जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में मबूस फरमाकर अगर इल्म रसूल की दौलत से मालामाल फरमाया है, तो इस दौलत का इस्तेमाल भी हमको हर एतबार से करना है और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा करना है। हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं अम्र बिल मारूफ़ की, उन ज़िम्मेदारियों के हवाले से हम कितना हसास हैं, किस कदर मुतहर्रिक हैं, उसका जायज़ा लेना है। मैं आपको बता दूं इस तहरीक की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसके बाद सदर नशिस्त आएंगे और आगे का प्रोग्राम तय करेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे तवज्जो का तालिब रहूँगा और चाहूँगा कि 2-3 मिनट की मेरी गुफ्तगू आप तवज्जो से समाअत करें। 2 अक्टूबर को मेरे घर पे एक ज़ईफ़ औरत आई, उसके साथ एक बच्ची थी और वो आके बोलती है कि ये मेरी पोती है और इसके वालिदैन नहीं है दुनिया में, यतीम है और इसकी शादी है 16 अक्टूबर को और हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हम इसकी शादी कैसे करें, इसलिए आप कुछ करें। तो मुझे बहुत लगा इसलिए कि दोनों की आंखों में आंसू थे और परेशानी काफ़ी थी उन्हें। फिर मैं किसी तरह जामे मस्जिद में, फिर हमारे गांव के इमाम साहब मौलाना शमीम साहब हैं, उनसे कहा और हम लोग मेहनत करके 50-60 हज़ार रुपया उस औरत को दिए, फिर कपड़े उपड़े दिए, खाने होने का पूरा एहतमाम किया। उसी दिन हमारे जहन में बात आई कि हर जुम्मा को किसी न किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए हम चंदा कर रहे हैं और महीना में कोई ऐसा महीना खाली नहीं जा रहा है जिस महीने में इस तरह का मामला ना आता हो। कभी ये आ जाता है कि बीमार हैं और इलाज के लिए पैसा ही नहीं है। तो मैं इस साल तकरीबन 4-5 गरीब बच्चियों के लिए मैंने भीख मांगी, चंदा किया जगह जगह। शादी तो हो गई, लेकिन ये कब तक सिलसिला चलेगा, इसके असबाब क्या हैं? आखिर एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से भीख मंगवा रहा है, कभी बेवा औरत चंदा मांग रही है, कभी यतीम बच्ची चंदा मांग रही है, कभी कोई बहन की शादी के लिए, कभी बेटी की शादी के लिए। तो इसमें 2-3 खास वजह। एक तो ये है कि हमारी कौम में भी जहेज़ बहुत तेज़ी के साथ अपना पांव फैला रहा है और लोग इसको ऐब की जगह हुनर समझ करके अपने रिश्तेदारों का खून पी रहे हैं। दूसरी बात, बारात का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसको हम लोगों ने इतनी अहमियत दे दी है कि आज बारात में नुमाइश में 50-60 स्कॉर्पियो लेकर लोग जा रहे हैं और बारातियों की तादाद 250, 300, 400, 500 हो रही है और लड़की का बाप अपनी बीवी का जेवर बेच के खिला रहा है या ज़मीन बेच के खिला रहा है या सूद पे पैसा लेकर खिला रहा है। हमारी शादियों में नाच गाना ऑर्केस्ट्रा का इतना अहम दखल हो गया है कि बगैर इसके शादियां नहीं हो पा रही हैं। अभी पिछले महीना में एक जगह मिलाद शरीफ में गए तो देखा कि एक मौलाना के भाई की शादी है और स्टेज लगा हुआ है। मैं कहा मिलाद शरीफ का प्रोग्राम में ही होगा, कहा नहीं ये हल्दी का स्टेज है। तो क्या पता चला उस लड़के को हल्दी लगाई जा रही थी और उसके लिए एक बाज़ाब्ता स्टेज तैयार था। मैं कहा ये तो जहालत वाली रस्म औरतों में ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुस्लिम लड़के भी शादियों में हल्दी लगाना और पीला पीला पूरा ख़ानदान का आदमी कपड़ा पहनना, ये तहज़ीब बनता जा रहा है ये रस्म। उसके बाद एक जगह मिलाद कहिए और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम उसी रूट में है तो मिलाद कह के गए दूसरी जगह, वहाँ से वापस आ रहे हैं तो ये जहाँ भी मिलाद पढ़े थे उस घर का हाल ये है कि लौटते वक्त हमने बार बार देखा कि जहाँ मिलाद का प्रोग्राम हुआ था वहीं पे पूरे घर के अफराद, औरत मर्द
खल्त मल्त होकर डीजे पे नाच रहे हैं। ये हमारी कौम की हालत है। और सबसे बुरी हालत क्या है, हमारी बच्चियां जो इर्तदाद की राह पे हैं, आए दिन आज सुबह सुबह खबर मिली है कि 2 बेटियां मुर्तद हो गई। आज सुबह खबर मिली है। तो आखिर हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये वो एहसास है जो आपको भी बेचैन करके रखेगा और मुझे भी। तो मैंने कोशिश की कि इस ताल्लुक़ से हम तमाम उलमा अगर मुत्तहिद होकर पूरे ज़िले के अंदर कुछ करते हैं तो इंशाअल्लाह कौम में धीरे धीरे तब्दीली ज़रूर आएगी। तो हमने नमूने के तौर पर आजमाया कि हम कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 नवंबर को अपनी बस्ती में मैंने मीटिंग रखी, जिसमें हमारे गांव के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोगों ने शिरकत की। मस्जिद में मीटिंग रखी और मैंने कहा कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि अपनी बस्ती से, भुआलपुर से जहेज़ ख़त्म हो जाए, शादियों में डीजे ख़त्म हो जाए, नाच गाना ख़त्म हो जाए, और फिर अपने गांव में जो लोग भी कमा रहे हैं वो हर आदमी महीना में 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया इमदादी फ़ंड के नाम पर जमा करे, ताकि अपनी बस्ती की किसी बच्ची की शादी के लिए दूसरे गांव में भीख मांगने की ज़रूरत न पड़े। सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और 24 नवंबर को पूरे गांव के लोगों ने दस्तखत किया इस बात पर कि हर बेटा वाला कसम खाया कि हम अपने बेटे की शादी में जहेज़ नहीं लेंगे। जो लोग भी अपने घरों की शादियों में बाजा कर चुके थे, डीजे कर चुके थे और ऑर्केस्ट्रा कर चुके थे, उन लोगों ने मस्जिद में ऐलान करके कहा कि हज़रत हम जा रहे हैं, सब साटा बयाना वापस कर रहे हैं। अगर लड़का वाला ज़िद करेगा तो हम रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन हमारे घरों की शादी में बाजा नहीं बजेगा। तो सब लोगों ने अहद किया। और जो 4 शादियां लगी थीं जिसमें बाजा वाजा हो चुका था, लेकिन सब ने वो सबको बंद करवा दिया। उसके बाद जब मैं कहा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि अपना गांव मजबूत हो और यहाँ का बच्चा कोई भीख ना मांगे, यहाँ के किसी बीमार आदमी के लिए बाहर हमें चंदा न करना पड़े, हमारे बस्ती का कोई बच्चा मोहताज न रहे, तो सब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं। तो मौलाना शमीम साहब की बुलाए, हमारे गांव के इमाम, बहुत मुतहर्रिक आदमी का नाम मौलाना शमीम, मेरी बस्ती के इमाम हैं। काफ़ी इन्होंने मेहनत की। उसमें एक एक बच्चा जो कमा रहा है ना, कहा कि हज़रत हम इस फ़ंड में 5000 महीना देंगे, कोई कहा 2000 महीना देंगे। मकसद ये है कि अगर ये फंड वाला काम हर गांव में शुरू हो जाए तो हमारे गांव से गरीबी का ख़ात्मा हो जाएगा और कोई लवारिस नहीं रहेगा। अब अगर ये फ़ंड हमारा कामयाब होता है तो क्या होगा कि उस फ़ंड के ज़रिए से किसी बच्चे को तिजारत में लगा सकते हैं, तालीम के एतबार से हम काम कर सकते हैं। तो ये सब हमारे मंसूर और मकासिद हैं। तो मैं समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब एक गांव में हमें कामयाबी मिल गई तो ये काम अगर हर गांव में हो रहा है तो इंशाअल्लाह हमारी कौम के लोग जगेंगे और जगने के बाद हमारे मुआशरा से जहेज़ ख़त्म होगा, शादियों से बेहयाई के ये सब नाच गाने डीजे वगैरह ख़त्म होंगे और ये बारात में जो 200, 300, 400 लोग जा रहे हैं, इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पैगाम तो हमें देना होगा ना, 2 फ़र्ज़ 1 वाजिब है 3 सुन्नतें हैं, ये बारात का कोई तस्वुर नहीं। आप अपने घरों पर 4000, 5000 लोगों को खिलाएं, लेकिन ये आज के बाद हमारे हर आलिम अपने गांव में जाके बताएंगे कि ये फैसला हुआ। आप अपने ख़ास रिश्तेदारों को ले जाइए बारात में, लेकिन ये 200, 300, 400 आदमी को ले जाकर एक लड़की के बाप को खून के आंसू रोने पे मजबूर करना, ये इस्लाम का सेवा नहीं है, एक मुसलमान का काम नहीं हो सकता। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ये हमारी मीटिंग है, हमारी तंजीम है। एक बात की वजाहत कर देता हूँ मैं कि ये वो ज़मीनी सतह के काम हैं जिस काम को हमें करना होगा, आपको करना होगा, सबको करना होगा। और इस तहरीक का कोई लेना देना किसी से नहीं है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ये इदारा के ख़िलाफ़ तहरीक है, तो नहीं, इदारा शरिया हमारा मरकज़ था, है, हमारा मरकज़ रहेगा। और उसकी तहरीक का दायरा जो है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। वो अपना काम कर रहा है
ہم کو کیا دقت ہو سکتی ہے؟ لیکن جو کام آپ کو کرنا ہے یہ ادارہ کے نہیں کرے گا۔ اب ہر گاؤں میں جا کر کے فنڈ قائم کرنا، ہر گاؤں میں جا کے ناچ رکوانا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں لگ کے کام کرنا ہوگا۔ ہر گاؤں تک ادارہ کو ہم نہیں نہ بلا سکتے ہیں، ادارہ کا منشور یہی ہے، ادارہ کی طرف سے بیداری کا پیغام یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو آج اس بات کے لیے ہم نے آپ کو، یہ ہماری تمام جماعت نے، رضائے مصطفیٰ نے اور علماء ملت، اس کے بینر ہم لوگ کو کام کرنا ہے۔ آگے کتنے کام ہیں اس کام کا ایک بعد دیگرے تجزیہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ پوری طور پر ملت کے فروغ کے لیے، ایک اہم کام کے لیے ہم نے، اور تمام علماء کی موجودگی ہے کہ اس ضلع میں ایک علماء بورڈ کا قیام ہو۔ اس بورڈ میں صرف علماء ہی رہیں، مفتیان کرام رہیں۔ آج ہماری قوم کا پیسہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ تھانہ میں، کورٹ میں، کچہری میں خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارے فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ علماء کیا کرتے تھے، قرآن کی روشنی میں، احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں، اور اب ہمارے فیصلے کورٹ کچہری میں ہوتے ہیں، جس سے جا کے دیکھیے مقدمے کس قدر ہیں مسلمانوں کے، جن پر فیصلہ ہوتے ہوتے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ فیصلے خالی طلاق اور کھولا یہ ہی نہیں، ہر معاملہ مسلمانوں کا اگر علماء بورڈ میں ہوگا تو یہاں دلالی نہیں چلے گی، یہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ لیا جائے گا، کسی سے گھوس نہیں لیا جائے گا کہ تیرے حق میں فیصلہ سنانا ہے۔ یہ سب عالم ہوں گے۔ آج اس کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ جتنے گاؤں میں، علاقے میں آپس میں گاؤں ٹوٹا ہوا ہے، 3 بھاگ میں، 4 بھاگ میں، وجہ کیا ہے بھائی؟ بھائی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دوسرا بھائی چہرہ اترا کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات چیت بند ہے۔ تو یہ جہاں جہاں بیماریاں نظر آئیں گی، یہ علماء ہمارے جا کر کے ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کام بہت سا ہے۔ صدر ذی وقار سے میں گزارش کروں گا کہ اب اچھی خاصی تعداد آ گئی ہے۔ آج اس نشست کی صدارت حضرت علامہ الحاج مفتی علی اصغر صاحب قبلہ کی ہے۔ وہ اپنے حساب سے آگے جنہیں وہ چاہیں گے وہ لوگ آ کر ممبر پر اپنی بات رکھیں گے۔ بیچ بیچ میں آپ حضرات کو مکمل اختیار ہوگا کہ جہاں کسی طرح کا کنفیوژن ہو آپ ہاتھ اٹھا کر بولیں گے کہ یہ پرابلم ہے اور یہاں یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ کہیں کوئی بات میں اگر دشواری ہو رہی ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے ہونا چاہیے، اور کہاں دقت آ رہی ہے اس میں آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں۔ اس لیے کہ ایک آدمی بولے اب سن کے چلے جائے، نہیں، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی آپ کو کرنی ہے، آپ کو بتانا ہوگا۔ میں صدر جی، اور اگر آپ باجی اور آرکیسٹرا کے ساتھ اپنی بارات لے کر جائیں گے تو لوگ آپ کے یہاں سے بارات نہیں جائیں گے۔ کافی لوگوں نے اس کو توجہ سے سنا، غور کیا، پھر واپس میں جب آ گیا، دوسرے دن بارات گئی تو لڑکے والے نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بارات چلنا ہے۔ میں کہا میں تمہارے یہاں سے بارات جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے یہاں آرکیسٹرا، باجا، ایسا حال ہے کہ تمہارے یہاں جب کسی بچے کا چھٹیار ہوتا ہے تو تم اس میں آرکیسٹرا کر دیتے ہو، تو کون جائے گا بارات؟ کہا حضرت ہم نہیں لے کر کے جائیں گے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ رات کو باراتی وہ بارات لے کر واپس آیا، صبح 11 بجے اس لڑکے کا میرے پاس فون آیا، لڑکے کے بھائی کا جس کی شادی تھی۔ فون آیا اور آ کر کے اس نے مجھ سے کہا کہ حضور آپ نے کیا یہ تقریر میں کہا تھا کہ فلاں گاؤں میں کوئی بھی عالم تقریر کے لیے یا نعت پڑھنے کے لیے یا میلاد کرنے کے لیے نہیں آئے گا؟ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے میری تقریر کا ویڈیو بنایا ہے تو اس کو پیش کیجیے، اور نہیں تو پھر میری بات سن لیجیے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آرکیسٹرا اور باجا لے کر اپنی شادیوں میں لوگوں کو شریک کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے اضلاع اور بہت سارے صوبے میں یہ پروگرام بن چکا ہے
کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی میں آرکیسٹرا لے کر آ رہے ہیں تو آپ کے جو گاؤں کا امام ہے اور وہ نکاح سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو آپ مولانا شکیل کو بلائیں گے، مفتی اصغر کو بلائیں گے، مفتی اصغر اور مفتی شکیل صاحب بھی کہیں گے کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے کیونکہ آپ کے امام نے نکاح کیوں نہیں پڑھایا، اس کی وجہ بتائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب نے نکاح سے انکار کیا ہے، امام صاحب نے میلاد سے پڑھنے سے انکار کیا ہے، تو آپ علاقے سے کسی کو بھی بلا لیں گے اور وہ بغیر پوچھے امام صاحب سے، بغیر سمجھے امام صاحب سے چلے جائیں گے اور نکاح پڑھا دیں گے اور تقریر کر دیں گے، میلاد کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اس تنظیم کا یا علماء اہل سنت کے ایک جہتی کا اور اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ معاشرے سے برائی تب ختم ہوگی کہ اگر امام صاحب نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اب کوئی پیچھے سے جا رہا اور کہا کہ میں کر دوں گا، یہ نہیں۔ وہ جائیں گے تو پہلے پوچھیں گے امام صاحب سے، امام صاحب کو بلائیے انہوں نے کیوں انکار کیا ہے۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے انہوں نے انکار کیا ہے تو پورے علماء اہل سنت کا اور علماء تنظیم ملت کا، اس تنظیم ملت ہے نا ہمارا، تنظیم علماء ملت سارن کا، اس کی کہ ضرورت ہے کہ یہ سارے کے سارے کہیں کہ نہیں، امام صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل بجا ہے، حق ہے، ہم لوگ بھی کوئی نہیں جا سکتے۔ اس سے یقیناً تبدیلی آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آرکیسٹرا حرام ہے؟ آرکیسٹرا کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آرکیسٹرا کے میوزک میں جا کے تھرکتے ہیں، اپنی کمر ہلاتے ہیں، آپ کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے، آپ کا ماحول برباد ہو رہا ہے، سماج اور معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ کون نہیں جانتا؟ یہ سب جانتا ہے، لیکن اس پہ انکش لگانے کے لیے، اس پہ بند باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء اہل سنت کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس لڑکے نے تحقیقات کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم لوگوں نے اس چیز کو بالکل چھوڑا۔ جب ہم لوگ بارات لے کر گئے رات میں تو لڑکی والے نے کہا کہ تم لوگ بالکل سادہ سادی بارات لے کر آ گیا، باجا لے کر نہیں آیا۔ تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ حضرت میں نے اس سے کہا کہ ہم تم سے جہیز لیے ہیں، لڑکی کے باپ سے اس نے اسپشٹ کہا ہم تم سے جہیز لیے ہیں، کہا کہ نہیں لیے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوائیے، اور اگر آپ اس چیز کا مطالبہ کریں گے تو آپ کہیے ہم بارات لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آج اگر ہر گاؤں میں، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں اس طرح کے نوجوان، اس طرح کے لوگ ہو جائیں تو یقیناً بہت جلد اس برائی سے ہمارا علاقہ جو ہے بالکل پاک ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تنظیم ایک بہترین کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، ہم اور آپ اس کا سپورٹ کریں۔ کوئی اختلاف کسی سے نہیں، کسی ادارے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ہر ادارے والے سارے علماء اہل سنت مل کر کام کریں گے۔ تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ حضرت علامہ مفتی اصغر علی مصباحی صاحب کی صدارت میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تقریر سنانا کسی کو کوئی مقصد نہیں ہے، سارے لوگ یہاں پہ مقرر ہیں، سارے لوگ شاعر ہیں، سارے لوگ خطیب ہیں، کوئی کسی کو تقریر سنانے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ یہاں کچھ سننا ہے اور کچھ سنانا ہے اور کچھ حال دل بیان کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے حال دل بیان کریں گے اور اس پہ ایک بات بن جائے گی کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے۔ کس کے بینر تلے؟ علماء اہل سنت کے بینر تلے۔ ہاں، میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم تمام علماء اہل سنت سے یہ گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جس ایجنڈے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، میرے سامنے میرے لیے وہ سب سے پہلا اور اول جو درجہ رکھتا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اصلاح عمل اور اصلاح عقائد پر کام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری شادیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی وہابیوں کے ہاں، غیر مقلدوں کے ہاں، اہل حدیثوں کے ہاں کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کریں، اور سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی نکاح پڑھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو آپ پہلے تحقیق کریں کہ آپ کے ہاں جو ہم نکاح پڑھانے جائیں گے آپ کس کے ہاں رشتہ کیے ہیں۔ مفتی اصغر علی صاحب قبلہ سے ایک بار میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم نے تحقیقات کیا، تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پر کام ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے علماء اہل سنت کی
اصلاح عقائد پہ کام ہو، اصلاح عمل پہ اور اصلاح عقائد پہ کام ہو، اور اصلاح عقائد و عمل کے ساتھ دوسرا جو کام ہے وہ یہ کہ شادی پہ جو ہمارے غلط رسم و رواج پنپ رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، باجے آرکیسٹرا اور بانسری اور میوزک آرکیسٹرا میوزیکل گروپ وغیرہ کو جو بلایا جا رہا ہے، ان چیزوں پر سختی کے ساتھ ہم لوگ منع کریں، اور ہم علماء اہل سنت اس پر کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 میں بالکل اس پر جو ہے آیت بیان فرما دیا کہ نہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ خریدتے ہیں خراب باتیں، لہو کی باتیں، کھیل کی باتیں کچھ لوگ خریدتے ہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، جبکہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ جس تنظیم کے تحت ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا ہے اس کے تحت ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، اور جو بھی اس کا کام ہوگا وہ بانٹ دیا جائے گا۔ یہ اجتماعی میٹنگ ضلعی سطح پر ہم لوگوں نے کی ہے، انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو بلاک لیول پر بھی کام کرنا پڑے گا، میٹنگ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ سارے لوگ ضلع میں ہی آئے، اس لیے ہمیں بلاک لیول پر ہی کام کرنا پڑے گا۔ ہر بلاک میں آپ جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ہر بلاک میں نمائندہ چن لیا جائے اور بلاک کے استر سے سب لوگ کام کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ کو اسوا پور میں ہوئی تھی، میں موجود نہیں تھا، شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن میرے خیال سے اکثر لوگوں نے غالباً شرکت کیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک آن لائن میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو اس میں بھی میری شرکت نہیں تھی۔ آج میں اس کا حصہ ہوں، یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ اس تنظیم کے بینر تلے ایک بورڈ کا قیام عمل میں آیا ہے جس کا نام ہے علماء کونسل سالہ۔ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی ضرورت پہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ یہ علماء پہ مشتمل یہ بورڈ ہوگا، اور اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے بحیثیت مسلمان، چاہے وہ انڈیویجول کوئی ایشو ہو، کوئی انفرادی مسئلہ ہو یا سماجی مسئلہ ہو، ہمارے دین نے ہر جگہ اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کی ہے۔ انسان کی زندگی میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جتنے بھی مرحلے آ سکتے ہیں، ہمارے دین نے مکمل رہنمائی کی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس چیز سے ہماری عوام واقف نہیں ہے، ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک کے معاملات جو ہوتے ہیں، وہ ہر معاملات کو سماجی اعتبار سے اسے نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں فضول خرچیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی عوام کو اگر یہ بتا دیا اور اس چیز میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، اور یہ کام صرف علماء اور ائمہ حضرات ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام سے یہ جڑے ہوتے ہیں، عوام سے آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو ایک خطاب آپ کرتے ہیں، آپ کسی کے ہاں میلاد میں تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پورے محلے کے لوگ نہ آئیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں، کسی سے کوئی تعلق کسی کا اچھا نہ ہو، کسی کو کسی دوسری جگہ جانا ہو، لیکن جمعہ کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہر شخص، کسی کا کسی سے کوئی معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور وہاں سے آپ پیغام دے سکتے ہیں، وہاں سے ہم
لوگوں کو علماء سے قریب کر سکتے ہیں، دین سے قریب کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دین سے قریب اسی وقت لوگ ہوں گے جب علماء سے قریب ہوں گے، اور علماء بورڈ کا یہ قیام عمل میں آیا ہے تو لوگوں کے جو مسائل ہوں گے، سماجی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، آج کل تو دینی مسائل بھی لوگ نہیں پوچھتے، دینی مسائل کے حوالے سے بھی لوگ جب مسئلہ سر پہ آ جاتا ہے تب جاننے کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، نکاح میں اس کی بہت ساری سماجی حیثیات ہم دیکھتے ہیں اور لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں، اس کو پریورٹی دیتے ہیں، سب سے اوپر رکھتے ہیں، لیکن اس کی جو دینی حیثیت ہے نکاح کے اندر وہ ایک مہر ہے، حق مہر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حق مہر کی ادائیگی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مہر کے بارے میں علماء سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں یا جاننے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ علماء کونسل کا جو قیام عمل میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں یہاں پہ جو موجود علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان پر مشتمل یہ بورڈ ہوگا، اور لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں گے، چاہے وہ سماجی اعتبار سے یا ذاتی اعتبار سے، لوگ اس بورڈ سے رابطہ کریں گے، اس بورڈ کے قریب آئیں گے، جڑیں گے، ان کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارا کون سا فائدہ ہوگا؟ ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جس چیز کے لیے منتخب فرمایا ہے، ہم خود اپنے منصب کو اور اپنے مقام کو جانیں۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے درجے کو بلند فرماتا ہے، اور جنہیں علم دیا جاتا ہے ان کے کئی درجے بلند فرماتا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلے سے، ہر گروہ سے منتخب لوگ نکلیں، علم دین حاصل کریں، اور علم دین حاصل کر کے جب لوٹیں لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو اپنے قوم کو وہ انذار کا فریضہ انجام دیں، اپنے قوم کو ڈرائیں، اپنے قوم کو رب کا ڈر سنائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے، کس لیے؟ اسی ذمہ داریوں کے ساتھ کہ یہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اور عوام تو چھوڑیے، یہ ہماری طرف سے یہ غفلت ہے اور یہ لاپرواہی ہے کہ ہم اس فریضے کو مکمل طور پہ انجام نہیں دیتے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سماج بہت دور چلا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ سب سے زیادہ بھروسہ کس پہ کرتے ہیں، اعتماد کس پہ کرتے ہیں؟ لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ یہ ہمارے علماء سے اٹھتا جا رہا ہے۔ دور کا ڈھول سہانا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ، یوٹیوب پہ لوگ دیکھ کر کے دین سیکھنا چاہتے ہیں، نتیجے میں گمراہ ہوتے ہیں۔ ایسی چیزیں کوئی کہیں سے بھی بیٹھ کر کے بیان کر دیتا ہے، لائک پانے کے لیے، ویو پانے کے لیے، اور اپنی دنیاوی فائدے کے لیے لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، ملتا جلتا قول ہے، خذوا العلم عمن تعرفون، دین اس سے حاصل کرو جسے تم جانتے ہو۔ یہ کس پس منظر میں انہوں نے کہا تھا؟ یہ اس پس منظر میں کہا گیا تھا جس وقت وضع حدیث کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، لوگ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے حدیث گڑھنے کا لوگوں نے سلسلہ شروع کیا۔ ایک چاول کے بیوپاری میں نے یہ حدیث گڑھ لیا، الارز منی وانا من الارز، چاول مجھ سے ہے اور میں چاول سے ہوں۔ احب اللہ ارزا من یحب ارز، اس طرح کی روایت ان لوگوں نے گڑھ لی کہ اللہ اسے محبت فرماتا ہے جو چاول سے محبت کرتا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، اسی پیٹرن پہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جب عام ہونے لگیں تو علماء نے کہا کہ آپ دین ہر کسی سے حاصل نہ کریں، دین آپ اس سے حاصل کریں جنہیں آپ جانتے ہوں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں، مرزا محمد علی اور ساحل ادیم، کئی طرح کے لوگ ہیں اس طرح کے، کن کا نام لیا جائے، کتنے فتنے ہیں۔ تو یہ علماء اور ائمہ حضرات اپنے عوام کو بتائیں، اور یہ جو علماء کونسل ہمارے یہاں جو قائم ہو رہی ہے،
آپ اس سے لوگوں کو روبرو کرائیں، بتائیں کہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے اور دینی رہنمائی کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے علماء کمر بستہ ہیں، اور جہاں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ علماء پہنچیں گے۔ اور یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن جب بھی آیا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب بھی یہ کام شروع ہوا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم تمام علماء اور ائمہ حضرات سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس کام میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس نے شروع کیا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون اس کام میں آگے جا رہا ہے، نیک کام ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کی جانب اگر کوئی قدم بڑھا رہا ہے تو بحیثیت قوم مسلم، بحیثیت فرد قوم مسلم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہوں۔ ظن المؤمنین خیرہ کے تحت یہ گمان بھی رکھیں، کسی کو بھی اگر کوئی غلط فہمی ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسروں سے بیان کرنے کے بجائے براہ راست جو ذمہ داران حضرات ہیں ان سے براہ راست رابطہ کیا جائے، ضرورت اگر ہو تو 2-4 لوگ بیٹھ بھی جائیں گے، بیٹھ کر کے اور اس کو حل بھی کر لیں گے۔ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور یہ تقریر کرنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ علماء کونسل کا قیام یہ عمل میں آ رہا ہے، اور مفتی صاحب اس کی جو صدر مجلس بھی ہیں، اور اس علماء کونسل کے سربراہ بھی مفتی اصغر علی مصباحی صاحب قبلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کو اپنی ثوابدید کے مطابق یا اور دوسرے لوگوں سے، علماء کرام کے مشورے سے اس بورڈ میں جن لوگوں کو بھی رکھیں گے ان کے نام کا اعلان فرمائیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ بھی جن کا نام بھی اعلان فرمائیں گے وہ اپنی خدمات دینے کے لیے لبیک کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضرورت کیا ہے؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے چاہا تھا کبھی۔ اب دیہات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، شہر سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن شہر کے حالات سے پوری طرح ہم لوگ واقف ہیں۔ تنظیم کے اغراض و مقاصد آپ کے ہاتھ میں ہے، سبھی لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے انشاءاللہ ان کو بھی پڑھانے کی اب کوشش کی جائے گی۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہر آدمی اس اہمیت سے خوب اچھی طرح واقف ہے کہ تعلیم کے بغیر زندگی کے کسی شعبے میں ترقی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہوں ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر سوچیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ ہوں جن کو اردو پڑھنے نہیں آتی ہوگی، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے کہ ہم نہیں پڑھیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں اردو پڑھیں، اس کے لیے ہم کچھ کوشش کریں۔ اور اس کے لیے تنظیم علماء ملت سارن کی جانب سے یہ لائے عمل متعین کیا گیا ہے، یہ فیوچر پلاننگ میں ہے کہ اردو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ اسکول سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مدرسے سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مدرسوں میں بھی اردو کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، خوشگمانی کی دنیا میں بہت زیادہ ہم لوگ رہتے ہیں، اور اسکول میں اردو کی حالت تو بد سے بدتر ہے۔ دونوں حالات نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس زبان کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے ہم لوگوں کا پلان یہ ہے کہ بلاک سطح پر اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان میں اردو زبان کے فروغ کے لیے ہم ان کو ایگزام کے پہلے، بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، 9th کلاس میں بچہ ہوتا ہے، جتنے بچے 9th کلاس میں ہوں گے ہم ان کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ اردو زبان ایک آسان زبان ہے
اور اس زبان میں اگر تم ایگزام دو گے بورڈ میں تمہارا نمبر زیادہ آئے گا۔ بہت سارے مسلم بچے ہیں جو سنسکرت سے ایگزام دیتے ہیں میٹرک کا، انٹر کا، اس لیے کہ ان کو اردو آتی ہی نہیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ اردو زبان ایک آسان زبان ہے، تم کوشش کرو گے پڑھ سکتے ہو۔ بنیاد مضبوط کرنا ہوگا۔ الحمدللہ تقریباً ہر گاؤں میں مسجد ہے اور تقریباً ہر مسجد میں امام بھی ہیں۔ ہم ان ائمہ سے ملاقات کریں گے اور اس گاؤں میں اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس امام صاحب کے پاس جا کر کے اور وہ بچے اردو کی کتاب پڑھیں۔ امام صاحب بھی اپنی طرف سے کوشش کریں اور ہم لوگ بھی کوشش کریں گے۔ یہ اردو پڑھنے والے اسکول میں بچے والوں کے لیے ہم لوگوں کا پلان ہے۔ مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا ہے، تنظیم المدارس بورڈ۔ ہمارے ضلع میں بہت سارے مدرسے ہیں لیکن ہمارا نہ کوئی فکس نصاب ہے اور نہ درس و تدریس کا کوئی بہترین نظم و ضبط ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے پڑھا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو تنظیم المدارس بورڈ کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ اس ضلع کے ہر مدرسے کو جوڑیں اور اتفاق رائے سے اشرفیہ، امجدیہ، شمس العلوم کے نصاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایک نصاب متعین کریں گے اور اسی نصاب کے تحت پورے ضلع کے مدرسے میں تعلیم ہو۔ ششماہی اگزام اور سالانہ اگزام کے لیے بورڈ پیپر تیار کرے، تمام بچوں کے لیے پیپر ایک ہی ہو اور جب رزلٹ نکلے تو جو بچے بہتر نمبر لائیں ان کو تنظیم کی جانب سے حوصلہ افزائی کے لیے ہم انعام کا بھی انتظام کریں گے۔ تو تعلیم کے بہتر ماحول کے لیے کچھ نیا کرنا ہوگا اور اس نئے کام کو زمین پر لانے کے لیے ہر قدم پر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ علم سے بجلی بنی ہے، علم سے ہر ایک مشین، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے روشنی تعلیم سے۔ تو مدارس بے شمار ہیں، ہمارے پاس سورسز بھی اچھی خاصے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کا استعمال یا تو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہیں یا ہمیں جانکاری ہی نہیں ہے۔ بہت سارے جو مدرسے ہمارے نئے ہیں احساس کمتری کے شکار رہتے ہیں، یا جو ہمارے مدرسے پرانے ہیں وہ احساس برتری کے شکار رہتے ہیں۔ دونوں کے بیلنس کو بنانا ضروری ہے اور یہ کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم بنایا ہے، قوم کی دعا سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کو ہم کچھ دیں۔ ہم لوگ جس ٹائم میں پڑھتے تھے تو رہنمائی کے لیے اتنے سورسز نہیں تھے، اگر صحیح رہنمائی ملی رہتی تو اس سے بھی مزید ترقی ملی رہتی۔ جس کمی کا احساس ہم لوگوں نے کیا بچپن میں، اس تنظیم کے بینر تلے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے آنے والی جنریشن کو اس کمی کا احساس نہ ہو۔ ضلعی سطح پر جب ہم اپنے بچوں کا ایگزام کے بعد معائنہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کچھ بچے ہمارے ہیں جن کا آئی کیو لیول کافی ہائی ہے، بہتر ہے، ہر لینگویج میں اچھا نمبر لائے ہیں، ان کے گارجین سے ہم رابطہ کریں گے اور ان بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے ہی لائن سے ہو، ان بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ فنڈنگ کا بھی انتظام کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو بھی کام ہے آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہے اس کو لے کر اور بھی بہت 2-3 باتیں ہیں جس کو لے کر بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ ضلع میں بہت ساری جگہوں سے فون بھی آیا ہے، انشاءاللہ آج کے محفل میں وہ تمام کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دینی اور مذہبی اور تعلیمی بیداری کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کر کوشش کرنا ہے، یہی آپ سب سے گزارش ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ
اچھے کام کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء وارث ہیں دین کے انبیاء کے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اور آپ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور اپنی قوم کے لیے رہبر بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، بوجھ لے کر اٹھو، حوصلہ لے کر اٹھو، بوجھ لے کر کے اٹھو، حوصلہ لے کر کے اٹھو، بوجھ لے کر کے اٹھو، قوم کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لے کر اٹھو۔ اور میں کہنا چاہوں گا متحد یہ ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، اور تاکہ متحد ہو کر کے ہم کوئی کام کریں گے تو کام بہتر ہوگا۔ یہی ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری زندگی رہی ہے۔ لیکن یہ تمام تر منصوبے یا تمام تر چیزیں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں، جس پہ ہم سرگردہ ہو کر کام کرنے کو تیار ہیں، تو اس کام کرنے کے لیے ہم علماء اہل سنت موجود ہیں۔ جیسا کہ مولانا شکیل صاحب نے کہا، آرکیسٹرا، شادی، جہیز، اور اسی ضمن میں ایک بات آتی ہے بدعقیدگی، نکاح، یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ہمارے علماء آج بھی حساس ہیں، کل بھی حساس تھے اور انشاءاللہ الرحمن رہیں گے۔ لیکن جب بدعقیدے کے نکاح پڑھانے کی بات آتی ہے، جب جہیز روکنے کی بات آتی ہے، تو ہماری قوم ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہے۔ حضرات، میں کہنا چاہوں گا کہ یقیناً قوم جب سنتی ہے کہ امام صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے تو کہتی ہے کہ تب اس امام کو ہٹا دو، اس امام کو بھگا دو۔ حضرات گرامی، میں کہنا چاہوں گا، یہ کب تک ہمارے ائمہ حضرات اور کب تک ہمارے مدرسین حضرات ایک دوسرے سے دوسری جگہ جاتے رہیں گے اور خانہ بدوشی کی طرح اپنی زندگی سفر کرتے رہیں گے؟ اس کا بھی ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر کے ہم دین متین کا کام کریں گے، تب جا کر کے ہم خرافات کو نکال سکتے ہیں اور دین کی باتیں ہم اپنی قوم تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ ہوائی میں ہم چلتے پھرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہ جائیں گے، نہ دین کا کام ہوگا، نہ ملت کا کام ہوگا، نہ اپنے جیب خاص کا کام ہوگا، نہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت ہم کر پائیں گے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اچھے کام کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور بے شک ہم اور آپ اچھا ہیں بھی، اچھے ہیں اور اچھا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہوں، مولا اسے قبول و مقبول فرمائے۔ لیکن جب اکٹھا ہو کر، متحد ہو کر ہم کوئی کام کریں گے تو اس کا رزلٹ اور ہی ہوتا ہے۔ اس تنظیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ قوم کو ہم سے فائدہ پہنچے، قوم کو ہم فائدہ پہنچائیں، ان کی جو ضرورت ہے، ان کی جو حاجت ہے، اس حاجت کو ہم اس تنظیم کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آقا رحمت نور مجسم سرور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کوشش پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
تو یہ ہماری ایک ادنا کوشش ہے اس تنظیم کے ذریعے سے. ہم جو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے ہم اور آپ اور خاص کر کے علماء سارن یہاں پر اکٹھا ہے، یہ ہماری ایک ادنا کوشش ہے، اور ہم خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودیت کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا. آقا نے ارشاد فرمائے کہ ہم ہر پوری ملت اسلامی ایک جسم کے مانند ہے، اور جسم کے جو اعضاء ہیں ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو جب ہم پوری ملت رنگ کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، ڈھانچے کے اعتبار سے، جات اور پات کے اعتبار سے الگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. اسلام کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. میرا موضوع ہر گاؤں میں امدادی فنڈ کے فائدے کا قیام ہے. تو کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے فنڈ کی بالکل ضرورت ہے. ہم تو فائدہ اس طرح سے بھی پہنچا سکتے ہیں کہ اگر راستے میں اگر کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، اگر ہم اسے بھی ہٹا دیتے ہیں تو ہماری قوم کو اس سے فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر وہی کانٹا کسی انسان کے پیر میں چبھ جاتا ہے، اگر وہی پتھر اگر کسی انسان کے پیر سے ٹکرا جاتا ہے تو اس کے پیر کے اندر زخم پیدا ہو جائے گی، زخمی ہو جائے گا اس کا پیر. تو جب اس کا پیر زخمی ہو جائے گا تو اس کے علاج کی ضرورت پڑے گی، اور علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے. بغیر پیسے اور رقم کے کسی بھی فرد کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی مرضوں میں مبتلا ہیں جن کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور اسی مرض میں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے. اور جب ہم نے اس تنظیم کا قیام کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ممبری فیس لاگو کیا ہے کہ جب آپ ممبری فیس دیں گے تبھی جا کے اس تنظیم کا آپ ممبر بن سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بن سکتے، نہیں تو نہیں بن سکتے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم تو آج تک عوام سے پیسہ لیتے آئے. مدرسہ چلاتے ہیں عوام کے پیسے سے، مسجد چلاتے ہیں عوام سے پیسے لے. آج اگر ہم پھر تنظیم چلانے کے لیے عوام کے پاس چلے جائیں گے تو عوام ہم سے پوچھے گی کیا بھائی ہمیشہ آپ مانگنے کے لیے چلے آتے ہیں؟ کیا آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں؟ کیا آپ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو ہم عوام کو بتائیں گے کہ ہماری عوام سنو کہ آج کے علماء یہ ہے کہ پہلے دینا جانتے ہیں پھر بعد میں لینا جانتے ہیں. پہلے آج ہم دے رہے ہیں تب جا کے عوام سے لیں گے. یہ ہماری تنظیم صرف ہم سے نہیں چل سکتی ہے بلکہ پورے ضلع کے جو مخلص لوگ ہیں ہم ان کو جوڑیں گے اور ان کے ذریعے سے اس تنظیم کو چلائیں گے. ان کے ذریعے سے ہم اس تنظیم کو چلائیں گے. اگر ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو اس فنڈ کے بے شمار فائدے ہیں. آپ کے سامنے میں کچھ نکات مختصر میں بتا دوں کہ اگر ہم نے فنڈ بنا لیا تو اس فنڈ کے ذریعے سے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. جیسے جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہاں ہوں گے ہم اس فنڈ کے ذریعے سے اس کی مدد کریں گے. غریب کی بچیوں کی شادی بیاہ میں ہم ان کی مدد کریں گے، بیواؤں کی کفالت کریں گے، غریب ضرورت مند بیماروں کی مدد کریں گے، یتیم بچوں اور بچیوں کی پرورش کرنے میں ان کی مدد کریں گے اس فنڈ کے ذریعے سے، غریب قرض داروں کی مدد کریں گے اس فنڈ کے ذریعے سے، تجارت کے خواہاں نوجوانوں کی مدد کریں گے اس فنڈ کے ذریعے سے، مقدموں میں بے گناہ پھنسے مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اس فنڈ کے ذریعے سے، علم دین حاصل کرنے والے غریب طالب علم کی مدد کی جائے گی اس فنڈ کے ذریعے سے، مسلم بچوں اور بچیوں کے لیے گاؤں میں الگ کوچی کا انتظام کیا جائے گا اس فنڈ کے لیے. کب؟ جب ہم فنڈ کا اکٹھا کریں گے تب. ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں. سب لوگ یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. آپ نے سنا اور دیکھا ہے کہ بنگال کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام ولی رحمانی ہے. آج سے کچھ مہینے پہلے اس نے اعلان کیا تھا
اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ اعلان کیا تھا، خلوص کے ساتھ لیکن اعلان کیا تھا کہ ہمیں اپنی قوم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی قوم سے صرف 100 روپیہ چاہیے، ہمیں اپنی قوم سے صرف 100 روپیہ چاہیے۔ اور اس نے اعلان کیا، اور اس کے اعلان پر ہندوستان کے تمام لوگوں نے اس کے کھاتے پر 100 روپیہ بھیجنا شروع کیا، اور مہینوں نہیں ہوئے کہ اس کے کھاتے میں کروڑوں روپیہ جمع ہو گئے۔ ان کروڑوں روپیے سے اس نے اپنے قوم کی بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی، اور وہ یونیورسٹی آج چل رہی ہے۔ مسلمانوں، ہم بھی آپ سے کوئی زیادہ کچھ نہیں مانگتے ہیں، ہم بھی آپ سے صرف 100 روپیہ مانگ رہے ہیں، اور اگر ہم ولی رحمانی کی طرح ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا جذبہ اسی طرح آسمانوں پر بلند رہے گا تو یقیناً ہم ہر بلاک میں ایک مسلم بچے اور بچیوں کے لیے کوچنگ قائم ضرور کر دیں گے، ایک کوچنگ ضرور قائم کر دیں گے۔ ہم نے ہر چیز میں توفیق خدا مانگی ہے، ہم نے ہر چیز میں توفیق خدا مانگی ہے، دل کی گہرائی سے یہ دعا مانگی ہے، دین برحق کا تصور لیے سرگرداں ہے، دین برحق کا تصور لیے سرگرداں ہے، باوفا تو نہیں تقدیر وفا مانگی ہے۔ السلام علیکم۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے اس کام کو برا جانے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے یہ فرمان جاری کیا ہے، اور فقہائے کرام نے اس حدیث کے مراتب کو متعین کر دیا کہ جو پیغمبر نے کہا بے یدی یعنی ہاتھ سے زبردستی روک دے، وہ علماء اہل سنت کا کام نہیں ہے، وہ سلاطین، حکام اور بادشاہوں کا کام ہے کہ زبردستی کسی کام کو روک دے، تو وہ درجہ بادشاہوں کا ہے، حکمراں کا ہے۔ لیکن جو دوسرا درجہ پیغمبر نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، کم سے کم زبان سے منع کر دو، یہ کام علماء کرام کا ہے۔ تو ہم سیاست کے میدان میں آگے تو ہیں نہیں، حکمراں ہم ہیں نہیں، تو کم سے کم جو دوسرا فرمان پیغمبر نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ عجیب ماحول ہے، فَبِلِسَانِهِ کو تو دور کی بات ہے، آج ہمارے سامنے خلاف شرع کام ہو رہا ہوتا ہے تو فَبِقَلْبِهِ کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے۔ پیغمبر نے کہا کم سے کم دل سے برا جانو، ہم دل سے بھی برا نہیں جانتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اس کام کو دل سے برا جانا ہے، ہم اس دل سے بھی برا نہیں جانتے ہیں۔ یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو یہ توفیق بخشی، ہم سب کو یہ توفیق دیا کہ اکٹھا ہوئے اور ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک چیز اب سماعت فرمائے، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہر 2 سال، ہر 5 سال کے بعد کچھ نئی ایجادات، نئی چیزیں سامنے آتے ہیں، تو ایک مخصوص محفل کا انعقاد ورکشاپ کی حیثیت سے کرتے ہیں، جیسے میڈیکل سائنس ہے، وہ کلا ہو گئے، اور دیگر فیلڈ کے لوگوں کو نئے چیزوں سے واقف کرانے کے لیے ایک نشست منعقد ہوتی ہے 5 سال، 10 سال، 2 سال پر۔ یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، لیکن علماء کرام کے درمیان اس طرح کی کوئی ایسی نشست منعقد نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام جو 10 سال 20 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کچھ نئے وسائل، نئے سورسز جو متعارف ہو چکے ہیں اس سے باخبر کیا جائے، اور اس کو استعمال کر کے کس طرح ہم دین کی خدمت کریں اس کو تعارف میں لایا جائے اور لوگوں کو سکھایا جائے۔ تو اس طرح کی بھی ہمیں کوشش ہونی چاہیے، اور اس کا پہل ہم اس طرح کر سکتے ہیں، بہت جگہ ہوتا بھی ہے، تربیت ائمہ کرام کی تربیت۔ ہم ہر علاقے میں ہمارا قبضہ ہے، ہر امام اپنے گاؤں کا سمجھے بادشاہ ہے، امام ہے، ان اماموں کے ذریعے ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان
ائمہ کرام کی تربیت کے لیے کچھ مخصوص نشستیں منعقد کرے، سال میں نہیں تو کم سے کم 2 سال 3 سال پر تمام ائمہ کرام کی ایک نشست ہو، اور ان کو نئے چیلنجز اور عصر حاضر میں جو مسائل ہے اس کو بیان کیا جائے، اور پھر ان کی ذہن سازی کی جائے کہ اس طرح سے عوام کے سامنے پیش آنا ہے۔ تو تربیت ائمہ کرام بھی اس تنظیم میں شامل کر لیا جائے تو بہتر ہوگا کہ ائمہ کرام کی تربیت ہوتی رہے سال 2 سال میں، تاکہ اس کے ذریعے عوام کو بھی فائدہ ملے گا۔ اور آخری بات، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہم پر لاگو کیا ہے، یہ تمام ہر ایک کے اوپر ہے۔ پیغمبر نے خود فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سرپرست ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صدر صاحب ہے تو انہی کی ذمہ داری ہے، یہ سیکریٹری صاحب ہے تو انہی کی ذمہ داری ہے، نہیں، کلکم راعٍ، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سرپرست ہے، اور ہر ایک کو اس کی سرپرستی کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کل بروز قیامت اللہ کے حضور۔ تو اس لیے ہر علماء کرام، تمام ائمہ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تنظیم تشکیل میں عمل میں آئی ہے، جو بنا ڈالی گئی جس کی، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور خلوص و للہیت کے ساتھ کام کو کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد شامل ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا ذاتی طور پر بہت خوش ہوں کہ اس طرح کی تنظیم عمل میں آئی، یہ پہلی بھی نہیں ہے، شاید آخری بھی نہ ہو، عمل میں آئی۔ اس سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے تمام کرتا دھرتا علماء کرام ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، ہم نے سنا ہے، چونکہ جب پہلی نشست ہوئی ہم کو خبر نہ ہوئی، یہ میری کوتاہی رہی کہ مجھ تک خبر نہ پہنچی۔ 25 تاریخ کو مفتی شمشیر صاحب کی اکیڈمی پہ گئے تھے، برسبیل تذکرہ اس کا تعلق سے مجھے خبر ملی، اور آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ ایسا ایسا ہو چکا ہے، اب ایسا ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ تو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ کسی بھی کام میں، فلاحی کام میں پیسہ کے اعتبار سے حصہ لینا سب سے معمولی کام ہے، کیونکہ اس زمانے میں پیسہ کمانا بہت معمولی کام ہے، اگر معمولی سمجھیں تو بہت معمولی ہے۔ سب سے بڑا یوگدان جسے کہا جاتا ہے، سب سے بڑا یوگدان ہے اپنے وقت کی قربانی دینا کسی بھی کام کے لیے، یہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنے علماء کرام یہاں پہ آئے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، یہ سب سے قیمتی سرمایہ اس تنظیم کو دے رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے، تو بہت خوشی ہے۔ مجھے خبر ملی کہ پھر 29 تاریخ کو پروگرام ہے، اور موہنیف صاحب سے بھی رابطہ ہوا، انہوں نے کہا میں انشاءاللہ میری بھی شرکت ہوگی۔ کہیں کے بھی علماء کرام کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور جب علماء سارن کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اب میں تھوڑا دور سمجھا جاتا ہوں، سیوان میں رہنے لگا ہوں تو، لیکن ہوں تو چھپرا ہی کا۔ بہرحال تنظیم چلنی چاہیے، اور علماء کرام کو بھی جیسے آج شامل ہیں، تمام علماء کرام کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور میں تو کہوں گا کہ جتنا فنڈ کا انتظام ہے وہ علماء کرام کو ہی کرنا چاہیے، تاکہ عوام کو بھی لگے کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں، اب تک تو ہم سے مانگ مانگ کے کرتے رہے، اب یہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے۔ تو علماء کرام اس فنڈ کا انتظام کریں۔ کئی ایک مقاصد کے تعلق سے مفتی صاحب کی بلا سے میری بات ہوئی، ڈسکس ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ مقصد ایک مقصد انہوں نے بتایا تھا جو اس پمپلیٹ میں نہیں ہے جو میں پڑھ رہا تھا۔ چونکہ ہم کوئی بھی فلاحی کام کر رہے ہیں تو عوام کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارا اسٹیپ ہوگا عوام کی بھلائی کے لیے شرعی طور پر، تو عوام کی بھلائی کے لیے کرنے کے لیے ہمیں عوام سے جڑنا ہوگا، اور عوام سے جڑنے کے لیے سب سے بہتر جو کڑی ہے وہ ائمہ حضرات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام بلاکس جو چھپرا ڈسٹرکٹ میں ہیں، ہر ایک بلاک میں، بڑا بلاک ہو تو 2 اور ایک بلاک ہو تو ایک نگرہ مقرر کر دیا جائے۔ ان کا کام ہوگا تمام مساجد کے ائمہ کو اس تنظیم سے جوڑنا، تاکہ سب لوگ آئیں۔ جب ان سے جڑیں گے، جب ان سے ہمارا تعلق ہوگا تو عوام سے ہوگا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی نیوز سرکولیٹ کرنا ہے، کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، تو اس کا سب سے بہتر وقت جو ہوتا ہے وہ جمعہ میں اعلان ہوتا ہے۔ اگر تمام علماء سے ہم جڑے رہیں گے تو 1 منٹ یا 10 منٹ کے اندر ایک خبر پورے ضلع کے عوام تک پہنچ جائے گی، اور اس کے لیے علماء سے جو ائمہ حضرات ہیں ان سے جڑنا ضروری ہے۔ اس کے لیے مفتی صاحب کی میں نے جو بتایا ورکشاپ کا،
वो तो हम लोग टीचर लोग हैं तो हम लोग का भी होते रहता है, 5 दिन 6 दिन का होता नहीं है, घर से दूर भेज के करता है सब, तो वो तो होता ही है। वो जब मेरे ख्याल से आपने नोट भी किया होगा, उस पर अमल होना चाहिए। और जब अइम्मा हजरात से जुड़ेंगे तो उसमें एक ये फ़ायदा ये होगा कि जब उनके ज़रिए आवाम हमसे जुड़ेगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ के ऐसा माहौल बनाया जाए कि पूरे छपरा ज़िला में जहाँ भी मस्जिद में इमाम की तैनाती होनी हो वो इस मरकज़ की यानी तंजीम के ज़रिए हो। ये थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, और उसके लिए अवाम यहाँ कांटेक्ट करे कि हमारे पास इमाम की ज़रूरत है, जो इमाम थे वो क्यों चले गए, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री हमारे यहाँ इस तंजीम में तैयार होनी चाहिए कि इस डेट से इस डेट तक वहाँ इमाम रहे, उनको इस वजह से अवाम ने हटा दिया या इस वजह से वो चले गए। उनकी एक नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार हो, ताकि अगर उस टाइप के आदमी है कि नेगेटिव रिपोर्ट है तो फिर कभी भी इस ज़िला में उनकी तैनाती ना होने पाए। और दूसरा जो सबसे अहम मामला होगा इसमें वो ये होगा कि कहीं भी जब इमाम देना होगा हमारी तंजीम को, तो वो पढ़ा लिखा इमाम मुंतखब करेंगे। हमारी तंजीम तो कुछ टाइप में काम करती नहीं है, आवाम तक जो हम नहीं पहुंच पाते हैं मसलकी एतबार से, या हम जो पीछे होते हैं मसलकी एतबार से, उसके पीछे की वजह सीधे इमाम है। अगर कोई इकामत में खड़ा हो गया, बीचे में पहले ही खड़ा हो गया, तो अब इमाम साहब इस काबिल होने चाहिए कि जुमा की नमाज के बाद खाना खाने के पहले उसको बैठा के कुछ दलाइल के ज़रिए बता सके कि आपको कब खड़ा होना है, वहीं बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। सच्ची बात यह है, मैं महसूस करता हूँ कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि नमाज दोहरानी पड़ जाती है। अगर मैं झूठ न बोलूँ या अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं तो कम से कम 40 से 45% अइम्मा ऐसे हैं जिनको हमारे मसलक के ताल्लुक़ से ज़रूरी मसाइल का पता नहीं, जिसकी वजह से आवाम गुमराह होती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस मकाम तक पहुँचने में हो सकता है 2-3 साल लग जाए, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। अब तालीम की बात करेंगे, जैसे हाजी साहब किबला ने कहा, हम कहीं नहीं है। सच्ची बात यह है कि रियली में हम कहीं नहीं है। हम 2 एकेडमी का काम किए हैं, उसको बेहतरी के लिए हम सोचे कि हम कहाँ जहाँ जानकारी के लिए फर्दर एजुकेशन के लिए कहाँ मालूम करें पूरे इंडिया में, तो हमें कहीं नहीं मिला सिवाय शाहीन के। हम गए 2-3 बार, हम बिदर जा चुके हैं, वो तो हमारे अपने नहीं है। अब वो अदारा हमारा अपना नहीं है, उसके कर्जा धरता हमारे अपने नहीं है, लेकिन देखा जाए तालीम में वही आगे हैं। वो उनको डॉक्टर बनने की मशीन कहा जाता है। एक मीटिंग्स हुई, पूरे हिंदुस्तान के मदारिस के उलमा को वहाँ बुलाया गया। मुझे बुलाया तो नहीं गया था, मैं चुपके से चला गया था। मालूम चला कि 164 मदरसे के उलमा वहाँ पे हैं, लेकिन कोई उस टाइप के नहीं है जो जिनका लेवल दुनियावी तालीम के एतबार से उस टाइप का हो जो वहाँ पहुँच सके। कहीं वो बाद में प्रोपेगेंडा न कर दे। बहुत सारे मशवरे आए होंगे, बहुत मैं तो इतना खुश हूँ, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तो ये तो एक्सीडेंटल खतीब हो गया मैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हो रहा है, और इससे बड़ी खुशी कि उलमा कर रहे हैं। तो और बहुत सारे यहाँ पे मशवरे आए होंगे, सब पर धीरे धीरे काम होगा। मैं जानता हूँ कि इतने सारे काम करने को हैं, इतने सारे काम करने को हैं कि गिनाएंगे तो फिर कापियाँ भर जाएंगी और काम ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सारा काम तो एक साथ नहीं हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप। जिसकी ज़रूरत पहले हमारे तंजीम के ज़िम्मेदारान हजरात समझें, उसको स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लें कि 6 महीने के लिए हमारा ये हतमी फैसला होता है कि 6 महीने में इस काम को करना है, बाकी काम को छोड़ के उस काम को करेंगे। यानी 1 बाय 1 हम अपने मकसद को हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। सारे काम पर शुरू करेंगे तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बहुत सारा काम है, क्यों है कि इसलिए अब तक कोई काम ही नहीं हुआ, तो सारा काम तो वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरा बदन तो भुखंदर बना हुआ, कहाँ का इलाज करेंगे, चिपी चाटेंगे। तो एक एक ज़ख्म का इलाज चुन चुन के जो ज़रूरी है उसको करने की ज़रूरत है। हाजी साहब किबला ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि लोगों के दरमियान ये बात नफ्स गालिब कभी कभी आता है, तो वो बात आती है कि भाई क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा, और यही क्रेडिट के चक्कर है कि आज तक बढ़िया से कोई काम हो नहीं पाता। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जिन लोगों ने इसमें कदम बढ़ाया है, हम सब लोग उनको मिलकर सपोर्ट करें। काम करने वाले का नाम हो ही जाता है, नाम ढूंढने वाले का नाम कहीं नहीं मिलता है। जो काम करता है उसका नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं तो ये भी कह दूंगा यहाँ पे, अगर ज़रूरत महसूस या अगर मुनासिब समझा गया
कि अगर ये जो कमेटी बनी है इसको 2 साल रखिए, इनके काम को देखिए, फिर एक बार मीटिंग किए, फिर नई तश्कील कमेटी की तश्कील दीजिए और उनका काम देखिए। इस तरह से जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे रखा जाए, पेश किया रखा जाए और सबको सपोर्ट किया जाए, ताकि आवाम के लिए काम करना है। और काम बहुत सारा है, इतना सारा काम है कि कई सारी उम्रों की ज़रूरत है और हमारे पास वक्त नहीं। इसलिए मैं खुश हूँ कि यहाँ पे काम हो रहा है, जिस लेवल में भी हो। सबसे अहम ज़रूरत है फ़ंड की, जैसे जहांगीर भाई ने कहा, सबसे अहम ज़रूरत है फ़ंड की। और उन्होंने एक मिसाल भी दी वली रहमानी की, और मैं तो एक बात ये भी कहूँगा, उन्होंने मिसाल दिया तो मैं भी कह दूँ आपसे, वली रहमानी ने एक ज़बान पे कहा कि हमको 100 रुपये चाहिए, 10 लाख लोगों से 100 रुपये चाहिए। 1 दिन में 1 करोड़, 2 दिन में 2 करोड़, 7 दिन में 7 करोड़ आ गए। उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, नए अकाउंट की ज़रूरत पड़ी और बंदा 12 दिन में 12 करोड़ लेकर और काम कर दिया। साल भर में वो काम हो भी गया और चैलेंज कर रहा है कि साल भर में इतना काम कर दिया, हम एक कमज़ोर आदमी हो के आप लोग कौन है, बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग काम नहीं कर, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो चैलेंज कर रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी बात है कि उसने आवाज़ दिया और 12 दिन में 12 करोड़ आ गया। और एक हमारे शायर साहब हैं बरेली शरीफ के, राशिद मरकज़ी साहब, वो 2 साल से आवाज़ दे रहा, अब तक 60 लाख इकट्ठा नहीं हुआ। पैसा किधर जा रहा है? उसने आवाज़ दिया और 12 दिन में 12 करोड़ आ गए, और वो बेचारा 2 साल से आवाज़ दे रहा है, अब तक 60 लाख रुपए ज़मीन के लिए मुकम्मल नहीं हो पाए। तो बहुत सारे अवामिल हैं, अब बहुत सारे मसाइल हैं, और इन्हीं मामलात और मसाइल में हमें काम भी करना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन जहनों का जिनके जहन में ये आइडिया आया कि इस तौर पर भी काम होने की ज़रूरत है। पहले काम शुरू हो, फंड इकट्ठा किया जाए, और जब आगे आगे काम होता जाएगा तो बहुत सारे रास्ते काम करने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए खुलते जाएंगे। बस इन्हीं बातों को, अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इख्तिताम के मरहले में रहेगा इंशाअल्लाह। एक मज़मून आया है शहर के काजी हज़रत अल्लामा मुफ्ती वलीउल्लाह साहब का कि मैं किसी मजबूरी के तहत इस अहम मीटिंग में शरीक न हो सका, लेकिन मेरी तरफ से ये पढ़ के जो लोग भी वहाँ मौजूद हैं उन्हें सुना दिया जाए। तंजीम उलमाए मिल्लत सारन के सदर व दीगर अरकान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मजहबी व मिली पसमानदगी को दूर करने के लिए ज़िला सारन में मजहबी वसरी तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए तंजीम उलमाए मिल्लत सारन का क़याम अमल में आया, जिसके लिए उलमाए अहले सुन्नत सारन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इस तंजीम में कि मैं हिमायत करता हूँ और हस्बे ज़रूरत ताउन पेश करने का अहद भी अल्लाह ताला उलमाए सारन को अपने नेक मंसूबे में कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तंजीम के जो मंसूबे नस्र किए गए और जिन मसाइल को उठाया गया वो सब वक्त की अहम ज़रूरत हैं। खाकसार ने तंजीम के मंसूबे को बगौर देखा तो एक मंसूबा के इजाफे की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो ये कि गाँव मोहल्ले में मकातिब का क़याम और कायम करदा मकातिब को फ़ाल बनाना। मैं चंद वजूहात के सबब नशिस्त में हाजिर नहीं हो सका, जिसके लिए माज़रत खा हूँ। मेरी गैर हाज़िरी को मनफी नज़रिया से न देखा जाए और बदगुमानी से बचा जाए। आखिर में मैं इस तंजीम के जुमला मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब इस बज़्म के सदर साहब आके अपनी बातों को रखेंगे और महफिल का अख्तिताम होगा। अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब ने एक बात कही है, उस पर अमल करने के लिए हम लोगों ने जो बोर्ड का गठन किया है, उस बोर्ड के मंसूर में अगराज में ये शामिल है कि महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में ज़िले में जितने अइम्मा मसाजिद हैं उन तमाम इमाम हज़रात को एक जगह जमा किया जाएगा और उनके ताल्लुक़ से बात की जाएगी कि जहाँ आप हैं वहाँ के हालात कैसे हैं, आपको कोई परेशानी है कि नहीं, किस तरह आप दीन का काम कर रहे हैं, आपको कोई दुश्वारी या नहीं, उनको तरबियत भी दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर जुम्मा के खुतबे के लिए ये बोर्ड जो है हर जुम्मा को व्हाट्सएप के ज़रिए खुतबा नश्र करेगा कि इस टाइप की तकरीर आपकी जुम्मा में होनी चाहिए। इस बोर्ड का मकसद है कि हर जुम्मा में जो ज़िले में तकरीर होगी ये बोर्ड के उलमा मुफ्तियान इकराम तय करके वो नश्र करेंगे और उस पर गुफ्तगू होगी। और जिस इमाम को जहाँ किसी तरह की दुश्वारी होगी वो बोर्ड से रब्ता कायम करेंगे, उनके मसले को हल किया जाएगा, चाहे जिस तरह का मसला हो। आज एक मौलाना रजब साहब जो धुबोल मदरसा चलाते थे, एक्सीडेंट के बाद उनका इंतकाल हुआ। तमाम उलमा एक्टिव हुए,
اور جن سے جو بنا ان کی مدد کی گئی. میں بھی جامع مسجد میں ان کے بارے میں بتایا اور 25,000 روپیہ لے کے میں ان کے گھر گیا تھا. میں ان کی اہلیہ سے ملا تھا اور کہا تھا کہ ضرورت پیش آنے پر آپ آواز دیجیے گا، علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آج وہ بیوہ بہت بری حالت میں ہے، اس کے بچوں کی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے. تو ہماری اس تنظیم کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارا کوئی امام، اللہ نہ کرے اللہ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے، اس طرح کے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، آج ان کی اہلیہ کا کیا ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ویسا دین آئے. لیکن یہ تنظیم اپنے علماء اور امام کے ساتھ مکمل مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. کسی طرح کی آپ کو دشواریوں کا سامنا ہو تو آپ اس تنظیم سے رابطہ قائم کریں. آخری بات میری یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اغراض و مقاصد کا پمپلیٹ پہنچ چکا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس تنظیم سے جڑیں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جوڑیں. ممبر بنائیں، 100 روپے بہت مشکل کام نہیں ہے. اور ہر دن جماعت رضائے مصطفیٰ واٹس اپ گروپ کو ایک بار پڑھیں، آپ ایک بار ضرور دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. اور کوئی مسئلہ کہیں درپیش ہے تو آپ بورڈ سے رابطہ کریں. علامہ الحاج مفتی اصغر صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بورڈ کے صدر ہوں گے، ہے نا. وہ اپنا بورڈ میں کن لوگوں کو رکھے ہیں اس کا اعلان کرائیں گے.